welcome to Game On Air. We're here for the बड़ा मुकाबला. As you heard, it's Pakistan taking on India. इससे बड़ा मैच नहीं हो सकता इस टूर्नामेंट में. And as you can see, we're very green in this studio today because पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. आज मैं पूछ रही थी सबसे कि कैसा लग रहा है एंड हाउ डज इट फील, ओवरऑल क्या आ रही है, बट पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं जो कि हमेशा ही आती हैं. तो मेरे जो को होस्ट हैं वो भी बहुत आज एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए हैं. वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ही जीतेगा and the rest of the panelists as well. So I think a lot of excitement, a lot of hype around this match, and अगर तो पाकिस्तान जीत जाता है तो जीत का समय. So overall a lot of excitement in the studio in Pakistan, and I know that everyone is really looking forward to it. It's going to be a super Sunday. A warm welcome to you सिकंदर बख्त, और उसके साथ मेरे नॉर्मल जो मेरे पैनलिस्ट हैं, लेजेंड्स हैं ऑफ द गेम, बहुत अच्छा एक्सपर्ट एनालिसिस भी देते हैं, एक्साइटमेंट भी लाते हैं मैच में, एंड दे आर लुकिंग डैशिंग टुडे. एवरीबडी इज लुकिंग एब्सोल्युटली सुपर्ब. So Shoaib, Hafiz and Sana, a warm welcome to all of you on Game On Air. इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, कभी आप दुबई होते हैं, कभी आप यहाँ होते हैं, वहां पे भी एक्साइटमेंट, यहाँ पे भी एक्साइटमेंट. तो शोएब अख्तर क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? आई मीन you've been there, you've all been there in the middle of it. Now you're on the other side, but excitement उतनी ही है. मैं घबरा जाता हूँ. क्या No fine. No fine. Well, Good start. नहीं, but the thing is वो करता ना ऐसे, तो मैं कहता ही इसकी बात है. कुछ कहने लगे. कहाँ का? Well, here comes the box office. The box office is here, right? India-Pakistan game. अगर आप देखें तो the people who die, you know, and eagerly waiting to, you know, to watch this game. This is India-Pakistan. और मैं कल रात उधर था दुबई में, और excitement is off the roof. Right now हर बंदा टिकट और टिकट कहीं नहीं मिल रहा. और पाकिस्तान टीम ने कल प्रैक्टिस खत्म की 11:15 बजे, और मीटिंग की है, एक बड़ी मोटिवेशनल सी स्पीच दी है अपने पीसीबी चेयरमैन साहब ने, और लड़के बड़े पम्प्ड इन हैं और तैयार हैं. पहले बैटिंग करना चाह रहे हैं, फिर बॉलिंग करना चाह रहे हैं, शाम को लेटरल मूवमेंट के साथ वो मैच 270-80 के साथ जीतना चाह रहे हैं. सो इट्स ऑल लुकिंग वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव वाइब, एंड इन द एंड आई विल से please today you have to just give us a one day, and that's about it really. That's exactly what Shoaib Akhtar said. It's about today. ये जितने भी ये स्टैट्स हैं सब खिड़की से बाहर चले जाते हैं जब ऐसा मैच होता है. ये होता है कि आप उस दिन क्या करने वाले हैं, और ये वो मैच है जहां आई थिंक जितने भी खेले हुए पाकिस्तान के लिए 2 किलो खून बढ़ा हुआ होता है, पसीना ज्यादा छूटता है, जान ज्यादा लगाते हैं, और इसलिए क्योंकि जितनी प्रिपरेशन की होगी इस टूर्नामेंट के लिए पिछले कोई 6 महीने में, वो आज के इस दिन के लिए, बिकॉज इस पे ये सिर्फ एक ग्राउंड का मैच नहीं है, इस पे बहुत कुछ लगा हुआ होता है. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जितना कुछ भी पहले मैचेस में हुआ है, पाकिस्तान जो खेला है पिछले मैच, आई थिंक दे विल जस्ट फॉरगेट दैट, एंड टुडे इट इज अबाउट हु यू आर एंड व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री. आई थिंक शोएब, हफीज एंड दोनों शोएब एक्चुअली सना इस पे एग्री करेंगे. मैं मलिक से स्टार्ट करता हूं. जो फीलिंग होती है व्हेन यू अबाउट टू टेक दैट ग्राउंड, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है किसी भी लेवल पे, देखिए प्रेशर होता है और एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी होती है. और जिस जगह पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम खड़ी है तो ये मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी है. सारा जो आपके जो बातें हो रही हैं इधर उधर की, पाकिस्तान की क्रिकेट कॉम्बिनेशन ब्ला 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 ब्ला, आज का मैच जीतो सब कुछ धुल जाएगा. तो ये आज वो वाला दिन है वेयर यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट, और कोशिश ये करें कि स्पेशली जब क्रंच सिचुएशन में मैच जाए, वो चाहे बॉलिंग में जाए बैटिंग में जाए, whoever is operating can become a superstar. और ये एक मैच है, और इंडिया के अगेंस्ट जब भी आपको एक मैच चाहिए टू बिकम अ सुपरस्टार. बाकी आपको 6 महीने 1 साल कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दें तो यू बिकम a star. But here is a massive opportunity for all the players, especially जिनसे expectations ज्यादा हैं. बाबर जो है he hasn't been in good form, but here is the opportunity for him. Imam is coming back in the side. Salman Ali Agha, he has been in good form. उनको, और शहीन की बात हो रही है, early 2 wickets back on track. नसीम शाह, हारिस रऊफ. एक बहुत अच्छी चीज है कि इब्रार को वो लोग नहीं खेले हुए हैं पहले,
تو وہ ایک ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ آج بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹس اے گڈ پوائنٹ. حفیظ, یو پلیڈ اے لاٹ آف میچز اگینسٹ انڈیا, سب نہیں کھیلے ہوئے, تو آپ کی پرسنلی کیا ہوتا تھا کہ وہ رات کو نیند نہیں آتی تھی یا آپ بڑی اچھی نیند سوتے تھے, صبح اٹھ کے نروس ہوتے تھے؟ ہر پلیئر کا نا ایک اپنی اپروچ ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے یار میں سونے لگا ہوں, میں نے ریلیکس کرنا ہے, مجھے اپنے 8 گھنٹے کی نیند چاہیے میچ سے پہلے. کوئی پلیئر ہوتا ہے جو ذرا نروس ہوتا ہے. تو آپ کی کیا, ہاؤ ڈیڈ یو اپروچ دس گیم؟ دیکھیں ہم چاروں جو پینلسٹ ہیں سب نے انڈیا پاکستان کے میچ کا پریشر چکھا ہوا اور کافی مرتبہ ہم نے کھیلے ہوئے. میرا جو پرسنل ایکسپیرینس تھا انڈیا پاکستان گیم کو پہلے ہم نے بچپن میں دیکھا ہوا تھا, جس میں یہ تمام لوگ ہم سے بڑے جو ہیں 90s ایرا کے جو پلیئر ہیں وہ کھیلتے تھے. اس سے پہلے جاوید میاں داد صاحب کا جو چھکا ہے وہ ہمیں یاد تھا, بچپن میں دیکھا ہوا. تو وہ جو فیلنگ تھی ٹو ریپرزینٹ پاکستان اینڈ پلئنگ اگینسٹ انڈیا, وہ جو پریشر تھا وہ میں سچی بتاؤں ماؤنٹ ہائی تھا. بہت زیادہ پریشر دماغ میں لیتا تھا پہلے کچھ میچوں میں, اور سیریسلی بتاؤں میں سو نہیں پاتا تھا, مجھے نیند نہیں آتی تھی, ویری آنےسٹ. لیکن آہستہ آہستہ جب میں نے انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیلتا گیا, انڈیا پاکستان کے 2-3 میچ کھیل بھی لیے, کچھ میں فیلئر ہوا, کسی میں سکسیس بھی ملی, لیکن پھر جو 3-4 میچ کھیلنے کے بعد ایک نرو کنٹرول کیا کہ یہ ایک گیم ہی ہے. اس کے ساتھ ٹھیک ہے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی رہیں گی کیونکہ دونوں ممالک اور میڈیا اتنا زیادہ انوالو ہوتا ہے اس میچ کے اندر کہ آپ کے اوپر پریشر ماؤنٹ کرتا ہے. لیکن 3-4 میچز کھیلنے کے بعد میرا وہ سیٹل ڈاؤن ہوا. اس کے بعد جب میں نے کھیلنا شروع کیا تو میری انڈیا کے خلاف پرفارمنسز بہت اسٹرانگ آئیں. پہلے انڈر پریشر ہوتا تھا, ویری آنےسٹ بتاؤں, اور یہ پریشر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں لیتا یا مجھے پریشر فیل نہیں ہوتا, وہ جھوٹ بول رہا ہے. انڈیا پاکستان گیم از سم تھنگ ڈفرنٹ. ہم نارمل کرکٹ کھیلتے ہیں, انٹرنیشنل کرکٹ کھیل, اگر آپ کلب میچ بھی کھیلیں تو آپ کے اوپر پریشر آتا ہے. جب آپ انٹرنیشنل پہ لیول پہ کھیلتے ہیں تو اور زیادہ آتا ہے. لیکن انڈیا پاکستان کی کوئی گیج نہیں ہے پریشر کو جج کرنے کی کہ یار میں اس لیول پہ جاتا ہوں پھر میں کنٹرول کر لیتا ہوں. شعیب بھائی کے وہ جو اسپیل ہیں جو انہوں نے انڈیا کے خلاف شاندار بالنگ کی ہوئی ہے, آپ ان کی کامیابیوں میں بھی, اور اگر یہ کہیں ناکام بھی ہوئے ہیں تو ان سے پوچھیں گے تو پریشر واز آلویز دیئر. لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک پروسیس ضروری ہے کہ اگر آپ نے اس کو کنٹرول کیا اور آپ اپنی بیسکس آف دا گیم کو پروسیس کے اندر لے کے آتے ہیں, آٹومیٹکلی سکسیس ریٹ بڑھ جاتا ہے. جو کہ ریسنٹ پاسٹ میں جتنے بھی میں نے انڈیا پاکستان کے انکاؤنٹرز دیکھے ہیں, یا تو پاکستان نے پریشر لیا یا انڈیا نے پریشر لیا. اور جو 2017 کی چیمپئنز ٹرافی ہے جو ہم فائنل جیتے ہیں, آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ انڈین ٹیم واز ٹوٹلی انڈر پریشر آفٹر وی اسکورڈ 337 something. They were totally under pressure کیونکہ ان کے دماغ کا جو ایک کمفرٹ زون تھا اس سے ہم پار رنز سے زیادہ کر گئے تھے. Because they were thinking 270 to 300, they were chasing in that tournament very well. جیسے 300 پلس گیا 337 تو آؤٹ آف کمفرٹ زون لے کے آئے. تو آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ ہینڈلنگ دا پریشر. اور جو ملک نے بات کی ہے کہ یہ اپرچونٹی ہے, لیکن اس اپرچونٹی کے لیے یو نیڈ ٹو فالو دا پروسیس. کوئی ہائی دوائی کچھ نہیں جیتیا جائے گا. پاکستان ٹیم ہیز اے کیپیسٹی کہ یہ جیت سکتی ہے, لیکن اس پریشر کے کنٹرول کر کے جو ایگزیکیوشن آف اسکلز ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, بس آپ پڑھ کی لیں. میں کیا شاید شام والا شو بھی ہوں نہیں ہو گیا. نہیں ایکسائٹیڈ ہے وہ obviously. سارے ہیں excited, Sana, but we'll very come well to you said. as well, but آپ کی رات اچھی گزرتی تھی انڈیا پاکستان سے پہلے؟ آئی بی آنےسٹ ود یو کہ دیکھیں جب چھوٹے تھے بچے تھے تو پتہ نہیں تھا کہ پریشر کسے کہتے ہیں. بٹ کولکاتہ میں جب لینڈ کیے نا, اسپیشلی جب مجھے کہا کہ آپ نے کھیلنا ہے وکی بھائی کو ڈراپ کر کے, تو اب میں وکی بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں, اب وہ ڈراپڈ ہے. تو میں نے ان کے پاس کیا, میں نے کہا بوٹ دے دیں, ایک ہی ہے میرے پاس, دوسرا آپ دے دیں. تو ان کے شوز پہن کے کھیلا تھا. بٹ تب بھی خیال نہیں آتا جب آپ گراؤنڈ قدم رکھتے ہیں نا اندر, اور جب شور آتا ہے نا ایک ہی آواز, سچن سچن, اس کے علاوہ آواز کوئی نہیں آتی. اینڈ دین یو اسٹارٹ ٹو فیل دا پریشر. اینڈ پہلے جب رن اپ لیا تو ٹانگیں ادھر 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 جا رہی ہیں انگزائٹی کی وجہ سے. انگزائٹی بہت تھی, بٹ اگر انگزائٹی بہت ماؤنٹ کر جائے تو پھر یہ کہ آپ ماریں
ویمنس کرکٹ میں بھی اب ایگزائٹی ہوتی ہے سکندر. ہاں نہیں بالکل, دیکھیں یہ بلکہ سب کی بات بالکل صحیح ہے کہ پریشر جو کہتا نہیں ہے جسٹ انادر گیم, وہ جھوٹ بول رہا ہے. پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ثنا ہمارے ساتھ موجود ہے. ثنا, آئی ایم پریٹی شیور کہ جو ایک پلیئر ہوتا ہے اور ایک بگ میچ پلیئر ہوتا ہے, جو اس پریشر کو ایبزارب کرے, مینٹل ٹفنس ہو, وہی ابھر کے نکلتا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ ویئر ایز این انڈیویجول, ایز اے پلیئر یو سے کہ مجھے آج کچھ کرنا ہے اس بیچ کے لیے. بالکل. اس سے جو مجھے سب سے پہلی آبویسلی چیز یاد آتی ہے وہ 2012 کا T20 ورلڈ کپ ہے, جس وقت نہ پاکستان مین نہ ویمن کسی نے بھی ورلڈ کپ میں انڈیا کو ہرایا ہوا تھا. اس وقت تک 50 سال کی ہسٹری سے ہم اس میچ میں جا رہے تھے, اور ہمارا پول تھا ڈیتھ پول. انگلینڈ, آسٹریلیا, انڈیا, ہمارے گروپ میں یہ 3 لوگ تھے. پہلے 2 میچ تو ہم ہار گئے, انگلینڈ سے بھی ہار گئے, آسٹریلیا سے بھی ہار گئے. تو اس میچ سے پہلے جو میٹنگ ہوئی وہ وہی بات جو شعیب بھائی نے بھی کی ہے کہ وہ ایک میچ اگر آپ جیت جاؤ سارے پاپ دھل جاتے ہیں. تو یہی بات ہم نے کی کہ بھائی یہ ایک میچ کے اوپر فوکس کرو. تو اس ٹائم پر میری ٹیکنیک اوپنر کی نہیں تھی بیٹنگ میں, بٹ ہمارے اوپنرز پچھلے 1-1.5 سال سے پرفارم نہیں کر رہے تھے. تو اس پورے ورلڈ کپ میں اس پوزیشن پہ جا کے کھیلنا شروع کیا. ہم نے ٹوٹل 98 سکور کیا اس میچ میں. 40 پہ ان کے دوسرا وکٹ ہم نے لی, اور اس کے بعد سے کولیپس شروع ہوا انڈیا کا. اور ندا ڈار کا مجھے یاد ہے 1 اوور تھا جس میں 2 وکٹس آئیں, اور وہ میں بیان نہیں کر سکتی. گول کا ایٹماسفیئر, لوگ بہت کم تھے, پاکستان کا کراؤڈ بہت تھوڑا تھا, انڈیا کا پھر ذرا زیادہ تھا. اور دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم وی ایور بیٹ انڈیا ان اے ورلڈ کپ. اور اس کے بعد سے آبویسلی وومنس کرکٹ کی پروفائل اتنی بڑی, جیسے سب بات کریں کہ وہ ایک میچ ایسا ہوتا ہے کہ آپ 10 سال پرفارم کرو یا 4 سال پرفارم کرو. میں وومنس کرکٹ کے حساب سے بات کر رہی ہوں کہ اس ایک میچ نے جتنی پروفائل وومنس کرکٹ کی بڑھائی تھی وہ کسی اور چیز نے شاید نہیں بڑھائی. اور یہی موقع ہے آج مینس ٹیم کے پاس بھی. اور سب سے اچھی بات ہے کہ اب مسل میموری میں آ چکا ہے. یہ اس میں سے کافی وہ لڑکے ہیں جو یہ مزہ چکھ چکے ہیں, جو چاہے 2021 کے ورلڈ کپ کی بات کریں, چاہے چیمپئنز ٹرافی کی بات کریں, کچھ اوور لیپنگ پلیئرز ہیں جنہوں نے وہ چیز کی ہوئی ہے. تو آئی ہوپ کہ دے کین جسٹ گو بیک ٹو دیٹ انرجی اور وہیں سے لے کے آئیں وہ انرجی. اس میں نا ایک اور چیز ہے انڈیا پاکستان کے میچ میں. ٹھیک ہے, جب آپ کو فل ہاؤس, کل بھی فل ہاؤس تھا انگلینڈ اور آسٹریلیا کے میچ میں, لیکن اس میچ میں ایک بہت یونیک چیز ہے. جو لوگوں کا شور ہے وہ بہت ڈفرینٹ لیول کا ہے اس میچ میں, جو کراؤڈ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آئی اسٹل ریمبر ہم لوگ ایک ہی میچ کھیلنے گئے تھے کیلکٹا, 1,30,000 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور آئی واز فیلڈنگ ان 30 یارڈ سرکل. تو انضمام بھائی نے کہا لاسٹ کے اوور نے ذرا باہر جا کے فیلڈنگ کرو. میں جب باہر گیا, آپ میں سے کوئی فارمولا 1 کی ریس میں گیا ہے, وہ جو شور ہے, آپ کو ایئر پیس چاہیے صرف جسٹ ٹو اسٹینڈ آؤٹ سائڈ ٹو ہیئر دا نوائز, وہ سملر نوائز تھی فارمولا 1 والی ریس والی. اور یہ بہت یونیک ہے, اسی لیے پریشر جو ہے سارے بات کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ اینگل سے آتا ہے. جو 30 یارڈ سرکل کے باہر فیلڈنگ کر رہے ہیں اور سیکنڈ بیٹنگ کرنی ہو, موسٹلی بیٹرز, وہ شور جاتا ہے آپ کے کان میں. اور آئی اسٹل ریمبر کہ شاہد بھائی جو تھے, جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا تھا وہ کانوں میں کاٹن ڈال کے جاتے تھے کہ یار کسی طرح یہ شور جو ہے تھوڑا سا کم ہو جائے. شعیب بھائی آپ تو ڈرا رہے ہیں, ہم پہلی ریویو ٹھیک نہیں لیتے, اب اس شور میں تو ہم ویسے ہی نہیں لیں گے ریویو. نہیں, جب بہت زیادہ شور چلا جائے تو صحیح چیزیں ہونی شروع ہو جائے. آج مزہ تب آتا نا کہ شور ہو, شور ہو اور پھر وہ چپ ہو جائے, وہ چپ ہو جائے. مزہ اس کا ہے چپ, آپ نے کرایا ہے. ہیڈ ٹو ہیڈ کی بات کرتے ہیں. اوور آل اگر دیکھیں پاکستان اور انڈیا کو, تو پاکستان نے رول کیا ہے 90s میں 80s میں شارجہ میں, امپاسبل تو آلموسٹ سوچنا بھی کہ پاکستان کو بیٹ کر سکے. پھر آہستہ آہستہ ایوالو ہوا ہے اور چیزیں قریب آتی ہیں, لیکن پھر بھی مارجن کافی بڑا ہے. 135 میچ دونوں ٹیمز نے کھیلے اور 73 پاکستان جیتا ہے, 57 انڈیا کے نام پہ. نو ریزلٹ کو ہم آؤٹ آف دا پکچر کر دیتے ہیں, لیکن مارک ڈفرنس ہے اگر آپ اوور آل بات کرتے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ پاکستان اور انڈیا کی. لیکن اگر ICC چیمپئنز ٹرافی کی بات کریں تو وہاں بھی مارجن کم ہے. ICC ایونٹس کی بات کریں لیکن پھر بھی لیڈ جو ہے اس میں پاکستان کو ہی حاصل ہے. اینڈ دیٹ انکلوڈز آف کورس دیٹ فائنل وچ واز پلیڈ ان 2019 ان انگلینڈ, جس میں اس ٹیم کے اب ایک ہی ممبر رہ گئے, بابر, اس اسکواڈ میں, اور ہمارے ساتھ 2 موجود ہیں اسٹوڈیو میں. سو یو لک ایٹ دس پاکستان ورسز انڈیا ان دا لاسٹ 10 ایئرز. اگر آپ دیکھیں 15 میچز کھیلے گئے, اس میں 3 پاکستان جیتا ہے. یہاں لیڈ حاصل ہے انڈیا کو. اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ICC کے ایونٹ سے, کیونکہ بائیلیٹرل تو ہوتی نہیں. سکندر یہ 90 سے لے کے 2005 تک تو کھیل ہی نہیں ہمارے ساتھ. اس ایرا میں کھیلتے نا ہمارے ساتھ. ایگزیکٹلی, میری بات سمجھو, اس میں تو کھیلے ہی نہیں. اس میں تو کم از کم کیا 3 سیریز بھی مشکل سے شارجہ وغیرہ میں تو ہوتے تھے نہیں, تو شارجہ ہی تو کھیلے ہیں بس. بائیلیٹرل سیریز نہیں کھیلے نا. بائیلیٹرل کھیلتے تو پتہ لگ جانا تھا. یہ ریکارڈ بھی بہت فرق ہونا تھا.
नहीं of course you're ये भी right. बहुत फर्क होना था. ये भी ट्राई सीरीज खेल रहे हैं यहाँ पे. चले- ट्राई सीरीज का मतलब है कि बस एक दो मैच मिल रहे हैं. पूरी सीरीज होती फिर भी पता चलता. चलो पॉइंट आई मीन ऑब्वियसली अभी के जो स्टैट्स दिखा रहे हैं वो ये है कि एटलीस्ट इन द लास्ट 10 years दे हैव डोमिनेटेड पाकिस्तान एंड वी हैव सीन दैट 3 मैचेस पाकिस्तान जीते हैं, वो 10-11 जीते हैं. सो व्हाई दैट हैज हैपेंड उस पर भी टच अपॉन करेंगे. बट ऑफ कोर्स लाइक वी ऑलवेज से कि हर दिन जो है जब पाकिस्तान इंडिया होता है इट्स न्यू डे. सो रिकॉर्ड्स जो हैं वो साइड पे हो जाते हैं. का बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए मैच जीतना. ये सिर्फ राइवलरी की बात नहीं है, ये टूर्नामेंट का फॉर्मेट ही ऐसा है कि अगर आप 3 में से 1 मैच हार जाते हैं तो आपको फिर बाकी 2 जीतना जरूरी है. यही प्रेशर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड भी फील कर रहा होगा. और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो ना सिर्फ वो अलाइव रहेगा टूर्नामेंट में, बल्कि एक जबरदस्त किस्म का कॉन्फिडेंस बूस्ट उनको मिल जाएगा टू प्ले अगेंस्ट बांग्लादेश लेटर इन द मंथ. अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज और पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है, जो चेंज आया है, फखर जमान की इंजरी हुई और इमाम उल हक का कम बैक हुआ है. पीटीवी से खेलते हैं, 150 प्लस उन्होंने बनाए हैं अभी, लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट था. ओवरऑल अगर इमाम को देखें, ही इज नॉट अ बैड चॉइस टू ओपन इन टर्म्स ऑफ हिज एवरेज. 40 ऑलमोस्ट 48.2 की इनकी एवरेज है. ओडीआई क्रिकेट में 71 मैच खेले हुए हैं और इनके रन्स भी अच्छे खासे हैं. द ओनली थिंग यू माइट वांट टू डिस्कस इज अबाउट द स्ट्राइक रेट. 82 है ओवरऑल, लेकिन जहां पे क्वेश्चन करते हैं हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं या लोग, वो ये है ओवर नंबर 125, वहां थोड़ा सा 62 की इनकी जो है वो स्ट्राइक रेट है. मैं स्टार्ट करता हूं बैटर से. शोएब मलिक से बात करते हैं. इनकी इंडक्शन गलत नहीं है बिल्कुल. इन द रिसोर्सेज अवेलेबल आप इमाम को ही लेके आएंगे और आपने इस चीज को काफी इंडोर्स किया है कि दुबई के मैच के लिए खासतौर पर दिस इज द आइडियल चॉइस. बिल्कुल है. और देखें ये उनका ओवरऑल जो है उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 82.55 है, लेकिन लास्ट 20-25 ओडीआईज में उनका स्ट्राइक रेट क्या है वो ज्यादा important. That is इंपॉर्टेंट. important. ये नहीं इंपॉर्टेंट कि उनका ओवरऑल जो स्ट्राइक रेट है वो, क्योंकि बीच में अभी गैप भी आया. और इफ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिज स्ट्राइक रेट, आई एम श्योर उनको भी पता होगा, वो भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, उनको भी समझ है. बट आई एम श्योर ये 82.55 से बहुत बेहतर होगा लास्ट जो वो 20-25 जो है वो ओडीआईज खेले हैं. अभी गैप भी आया है. यू डू सिट, यू टॉक टू योर ओन सेल्फ, यू कम अप विद अ सोल्यूशन. एंड आई एम श्योर जो है उन्होंने अपने आप से जरूर बात की होगी और उन्होंने कुछ ऐसी चीज भी की होगी अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कि जहां पे उनका स्पेशली फर्स्ट टू 5 ओवर्स कुछ बैटर्स होते हैं. अगर हम विराट की बात करें तो वो तो खुद कहते हैं कि फर्स्ट 10 to 15 बॉल्स जो है वो ओडीआई क्रिकेट में वो कहते हैं कि मैं लेता हूं अपने लिए. और देखिए कुछ बैटर्स होते हैं ऐसे, लेकिन वो बाद में लेटर पार्ट में वो चीज को कवर कर लेते हैं. तो इमाम को भी जो है अगर हम देखें तो फर्स्ट टू 5 अगर उनका वो 62 पॉइंट समथिंग आप कह रहे हैं, आफ्टर 5th ओवर वो चीजें चेंज होती होंगी. 79 हो जाता है. 79 हो जाता है. तो इट डज इम्प्रूव. तो ये है कि आई एम श्योर इससे 82 से बहुत बेहतर होगा उनके लास्ट 20-25 इफ वी कैन शो दैट स्टैट. Would you be happy with 45-46 in the first 10? You're on the right track. यस, अगर इसके ऊपर अगर आप विकेट नहीं देते हैं तो जबरदस्त है. और इसमें ये देखें ना 21वें ओवर में जाके वो 98 पे आता है स्ट्राइक रेट. मतलब वो 20 ओवर के बाद ही 98, 108 इट गोज अबव 90. एनीवे पॉइंट बीइंग कि चलो एक साइड पे तो वो हैं, ही नोज हिज रोल, ही नोज कि उनको क्यों ड्रॉप भी किया गया था ये भी उनको बहुत अच्छी तरह पता है, बिकॉज एवरेज पे ड्रॉप नहीं किया गया था, रन्स वो स्कोर कर रहे थे. इट्स ऑब्वियसली द फैक्ट कि वो थोड़ा सा टाइम ले रहे थे एंड स्ट्राइक रेट नीचे आया था. अब कल आकिब जावेद ने जो हमने सुना उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सरप्राइज देंगे इंडिया को. तो कई लोग कह रहे हैं कि वो सरप्राइज ये है कि जी उस्मान खान उनके साथ ओपन करेंगे. यूएई में उनको बहुत एक्सपीरियंस भी है. What are your thoughts on it? I mean, which side of the fence are you on? देखिए with सरप्राइज regards तो to this? पाकिस्तान हमेशा देता है इंडिया को, इसमें तो कोई शक नहीं है. लेकिन अब देखना यह है कि इस खेल के अंदर आज के मैच के लिए जो सरप्राइज पैकेज है वो आकिब भाई किस की तरफ इशारा कर रहे हैं. अभी तक जो समझ आ रही है, क्योंकि ओपनर सॉर्टेड नहीं है, और जो सना की बात है मैं भी उनसे बैक करता हूं कि मुझे लगता है कि अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज प्रेजेंट करनी है तो वो सिर्फ उस्मान खान है. अब वो क्या करते हैं, देखिए उन्होंने वनडे क्रिकेट अभी जो रिसेंटली खेली उसमें उन्होंने 200 रन भी किए वनडे क्रिकेट में. लिस्ट एक के अंदर मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली. तो ये नहीं कि उसमें एबिलिटी नहीं है, लेकिन अभी तक जो उन्होंने 15 या तकरीबन जितने भी मैचेस T20 के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किए हैं वो समझ आने वाले नहीं है. अब उनको रख लिया गया, रख के उनके ऊपर उनको चांस दिया गया. और मैं अभी बता दूं वो पहली सोच यही थी कि वो तभी खेलेंगे
یہ لسٹ اے کے میچ ہے، اس میں انہوں نے ایک 200 رنز بھی کیے ہیں جو میں نے یہ 201 ہاں، رن ہاں۔ تو ہی ہیز دا ابیلٹی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل پرفارمنسز اس کو میچ نہیں کر رہی جو انہوں نے T20 میچز کھیلے، اور جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ان کے کھیلنے کا وہ سمجھ سے بالا تر تھا. اب آ گیا کہ وہ جیسے کیسے بھی ٹیم کا حصہ ہیں. اب اگر ہم نے کھلانا ہے تو یس کوئی ایسا پلیئر جیسے ہم نے 2017 میں فخر زمان کے اوپر ہم سب نے مل کے ایک ڈسکشن کی اور ہمیں لگا کہ اٹس اے ٹائم دس ینگسٹر ٹو گیو ہم اے گو، اور وہ جا کے وہ کمال انہوں نے پورا جو ہے وہ شکل بدل دی پاکستان ٹیم کی ایز این اوپنر. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک لکی کمیٹی نکالیں، وہ جو ٹاس والی بات میں کل کر رہا تھا کہ یار عثمان خان کو نکال دیتے ہیں، ہو سکتا ہے چل گیا شیدہ چل گیا تو کامیاب ہو جائیں گے، بٹ یہ پلاننگ نہیں ہے، اٹس اے بیڈ پلاننگ. ایک پلیئر جس نے آج تک انٹرنیشنل کرکٹ کے ون ڈے کے اندر کوئی بھی مزہ نہیں چکھا ہوا، اس نے اچھے برے فیلئر یا سکسیس نہیں دیکھی ہوئی، اچانک اتنے بڑے میچ میں اس کو اندر ڈالنا بھی بہت بڑی زیادتی ہوگی. لیکن پھر اس کو کرٹیسائز نہ کیا جائے، لیٹ ہم پلے دا وے ہی وانٹیڈ ٹو، لیکن پھر اس کی پرفارمنس کو اس کے جو بھی پرفارمنس ہے اس کو ایبزارب کیا جائے، خام خواہ اس بیچارے کو بیش نہ کیا جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو سرپرائز پیکج ہے وہ ادر دین عثمان خان کوئی اور ہو نہیں سکتا. ہاں وہ جو کل ہم نے بات کی تھی وہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا، میں کہہ رہا ہوں ایک اور کون سا بول رہے ہیں؟ سرپرائز بھی ہو وہی سکتا ہے. مسئلہ وہی ایک رہ بڑا گئے تھے. اچھا سرپرائز ہے، ہاں جی. گراؤنڈ ہی نہ پہنچو. لیکن میں آپ شعیب اختر سے بولتا ہوں اگر میں آپ کو ڈریسنگ روم میں ڈال دوں، اللہ نہ کرے ایسا ہی ہو جائے، تو پھر آپ نہیں، میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا، میں اس کمبینیشن کی بات میں آپ کو اگر ڈریسنگ روم میں بھیجتا ہوں ایز ہیڈ کوچ، اور اگر یہ کمبینیشن کی بات کر رہے ہیں عثمان کی، وڈ یو گیو ہم دیٹ لائسنس کہ جا بیٹا ٹرائی کر لے، یو ایم اے لو ویلیو وکٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے. یار اسٹاپ لوکنگ فار اے کوئک سکسیس. ہوتا ہے نا میں لے آیا بندہ، وہ میں اس کو لے آیا، اب وہ یہ کر دے گا، یہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا. اٹ ورک سم ٹائمس، ون آٹ ٹائم ٹھیک ہے، وہ افریدی کے ساتھ ہو گیا ٹھیک ہے ایک آدھا، دین ہی ہیز ٹو پلے نا. آئی تھنک کانکریٹ چیز کرنے کے لیے آپ کو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، بٹ یو نو ناؤ یو ہیو نتھنگ اینڈ دین یو وانٹ این ایکسپیریمنٹ کہ اب ہم عثمان کو ایز اے اوپنر کھلاتے ہیں. دیکھیں آل فار ہم، میں اوبیسلی ایسا نہ کرتا، میں پکے اوپنر کے ساتھ جاتا، میں سلیکٹو وہی اوپنر کرتا وہ پکے ہوتے. جی نہیں اب فنش. تو بابر اعظم اینڈ امام الحق اس سچویشن میں ٹھیک ہے. میں ابراہیم نے بھی انگلی کھڑی کی تھی، وہ تبھی میں یاد کر لیں. سیٹ سے مسئلہ ہے، سیٹ سے مسئلہ ہے. سیٹ مجھے پتا کیا کہ میرا ہاتھ نہ یوں کر رہی ہے. اس سیٹ پہ جو بیٹھے میں تائیں بدلی ہے. اس کو گلوز پہنا دے تاکہ شعیب بھائی اپنی بات پوری کریں. دیکھیں ہاتھ باندھ دیتے ہیں پیچھے ان کے ہاتھ باندھ کر میں بات کر رہا ہوں. بابر کی بات کر لیتے. نہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. عثمان کو دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے آپ جو ہے سرپرائز دے دیں، لیکن آپ کی اتنی اسکل بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی کو سرپرائز پیکج بھیج رہے ہیں، کیا وہ کیپیبل ہے اس چیز کے لیے اگینسٹ کوالٹی بولنگ اٹیک، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے. ہاں اگر آپ کو عثمان خان کو کھلانا ہے اور وہ ان کی بیک گراؤنڈ یو اے کی ہے تو پھر آپ ان کو مڈل آرڈر میں کھلائیں. مڈل آرڈر میں اسپنرز بہت زیادہ آپریٹ ہوں گے اس وینیو پہ، تو وہ وہاں پہ چانس بن سکتا ہے. یہ جتنی باتیں اس کا ٹوٹلی اپوزٹ نہ ہو، میرا نام چینج کر لوں. چل وہ انہوں نے وہی کرنا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کو اپوزٹ کرنا ہے انہوں نے. اوکے سرپرائز سے ہی ہوئے گا نا بھائی. ذرا کمبینیشن کی بات کریں تو ان دونوں کے اچھا ویسے ریلیشن رہا ہے ان ٹرمز آف پارٹنرشپس بابر اور امام کا. نہیں آئی مین اف یو لک ایٹ دا کائنڈ آف پارٹنرشپس دیٹ دے ہیو ہیڈ، وہ تو ایشو نہیں تھا. ایشو تو ہمیشہ سے اٹس نیور بین کہ جی یہ اکٹھے رنز نہیں بنا سکتے. اٹ واز جسٹ دا وے دے وینٹ اباؤٹ میکنگ دوز رنز نا. پاور پلے میں ان او ڈی آئی کرکٹ، ماڈرن ڈے کرکٹ میں تھوڑا سا وہ جو آپ کو ایک انٹینٹ اور امپیٹس چاہیے ہوتا ہے وہ ہی ایشو رہا ہے. لیکن آج جو اگر تو وہ کنونشنل آپشن کے ساتھ گئے تو یہی دونوں پھر اوپن کریں گے. دیکھیے بات یہی ہے کہ دبئی کی پچ کے اوپر آپ وہی بات ہے 250 260 70 سکور بھی اچھا سکور ہو سکتا ہے، اور یہ لوگ کیپیبل ہیں بابر اور امام دونوں کے. اگر وکٹ لوز نہیں ہوتی تو یہ اس کو اس فاؤنڈیشن کو سیٹ کر سکتے ہیں. پرابلم صرف تب آئے گا کہ اگر یہ ٹائم بھی لے لیں اور پھر لمبا نہ کھیل پائیں دونوں میں سے کوئی. دیٹ کین بی دا اونلی ایشو. اس وجہ سے
اب جو اویلیبل ریسورسز تھی ہم بات اس میں کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ کم پریشر ان دیٹ سینس پرفارمنس نہ کرنے کا شاید عثمان پہ ہو کہ وہ جا کے فری کھیل سکتا ہے. اسکل والی بات پہ میں شعیب بھائی سے اگری کرتی ہوں. اب انفارچونیٹلی ہم نے عبداللہ کو بھی سلیکٹ نہیں کیا, 2 آپ کے اوپنر ویسے ہی انجرڈ ہو گئے, تو آپ ویسے ہی you don't have a lot of resources to select from, but overall جس پچ پہ ہم کھیل رہے ہیں وہاں پہ 260 270 تک جانے کے لیے پھر دونوں میں سے ایک کام ہے, اگر اسٹرائک ریٹ زیادہ نہیں ہو سکتا تو پھر ایٹ لیسٹ ان دونوں کو لمبا جانا پڑے گا تاکہ کوئی فاؤنڈیشن سیٹ ہو, اس کے بعد تو وداؤٹ لاس آف وکٹ پھر کوئی آگے پریشر آف کرنے کی کوشش کرے. فار دا سیک آف نمبرز ان دونوں کے بیچ 5-50 اور 10-50 کی اور 10-100 کی پارٹنرشپس ہیں امام اور بابر کے بیچ میں. دے آر ناٹ ایلین ٹو ایچ ادر. کافی اچھی پرفارمنسز رہی ہیں. اور اگر بابر کی اگینسٹ انڈیا بات کریں تو یو ایکسپیکٹ somebody of his caliber to shine when it matters the دیکھیں most. ضرور کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک بابر نے ون ڈے کرکٹ میں انڈیا کے خلاف کوئی بڑی پرفارمنس نہیں دی. ایک کوشچن مارک ہے. ہمیشہ ایریا ٹو امپروو ہوتا ہے زندگی کے اندر, پوائنٹ ٹو پروو ہوتا ہے. اگر آپ اس کے انڈیا کے خلاف جائیں گے تو سینچری نہیں ہے ابھی تک, 12 میچز کھیل چکے ہوئے ہیں, 29 کی ایوریج ہے. تو ابھی یہ ایریا بھی ہٹ ہونے والا ہے کہ اگینسٹ انڈیا, جو کہ ہم سب مانتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو سٹار زون میں لے کے جاتے ہیں. تو اگر وہ ہے تو ابھی تک بابر اس ایریا کو ہٹ نہیں کر سکا, بٹ دیر از آلویز این اپرچونٹی. آپ اس کو اویل کرو. دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ ہی گاٹ دا کیپیبلٹی, دیر از نو ڈاؤٹ ہی ہیز دا اسکلس ٹو ڈو دیٹ, لیکن ابھی تک وہ جو مینٹل پریشر ہے پرفارمنگ اگینسٹ انڈیا, یہ اس کو بڑا نہیں کر سکتا. I was just going to come to that. Is it because of the pressure? I mean, a player of his caliber, again, ہر میچ میں تو نہیں ہوتا, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جب اوکیزن بڑی ہوتی ہے تو آپ اپنے بڑے پلیئر سے ہی ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ اب پرفارم کرے گا. وہ ان کی طرف سے نظر نہیں آیا. Do you think it's down to the fact that he gets under pressure against, in such a match? دیکھیں نہیں, میں نہیں بولوں گا کہ وہ بہت زیادہ پریشر میں چلے جاتے ہیں, اینڈ دس از ون آف دا ریزن دیٹ ہز پرفارمنسز اگینسٹ انڈیا آر لائک دس. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اچھا پلان آؤٹ کرتے ہیں ان کے اگینسٹ. کلدیپ یادو کو زیادہ جو ہے ان کے سامنے بولنگ کرتے ہیں, اسی لیے یہ ریزن بھی تھا, میں چاہتا تھا کہ وہ اوپن کریں, کیونکہ جب آپ اوپن کر کے اسپنرز پہ جاتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے, آپ کو کنڈیشنز کا پتہ چل جاتا ہے, آپ کو فیلڈ پلیسمنٹ کا پتہ چل جاتا ہے. تو اگر آپ یہ بولیں کہ ان پہ پریشر زیادہ آ جاتا ہے, میں اس چیز پہ نہیں مانتا, لیکن یہ ہے کہ انڈین جو تھنک ٹینک ہے وہ جن پہ وہ تھوڑے سے ویک ہیں, ان بولرز کو زیادہ ان کے سامنے جو ہے بولنگ کرواتے ہیں. آپ نے کافی بار کہا ہے, شعیب اختر سے بات کرو کہ 300 رن بنتے ہیں ون ڈے میں اور بنانے چاہیے. اگر آپ دبئی کی بات کریں تو کم کر دیں, 260 بار سکور ہے, 270 کریں تو بونس ہے, تو دیٹ ول بی اراؤنڈ 5.2 5.3 رنز ان اوور. یعنی میچ جیتنا ہے تو 300 کرنا ہی پڑے گا. کمفرٹ زون سے نکالنا ہے انڈیا کو تو آپ کو 300 کرنا پڑے گا, اور 300 ہوتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, دائرے میں آپ اپنی گیم کو تھوڑی ایلیویٹ کر کے اس میں سے رنز نکال سکتے ہیں. اٹ از آل اباؤٹ دا پیور انٹینٹ. آئی ایم ناٹ گونا سے دا میل انٹینٹ, بٹ پیور انٹینٹ از واٹ ریکوائرز. اگر تم یہ سوچتے ہو گندا بال کریں گے, گندے بالر آئیں گے, وہ نہیں آئیں گے. اسٹمپ ٹو اسٹمپ بولنگ کریں گے تو وہ کریں گے. اگر بابر آئے گا تو کلدیپ بھی پہلے دائرے میں آئے گا, آئی گارنٹی یو. بالکل وہ کریں گے. وہ ان کو پتا ہے بابر سے اسپنر اتنا اچھا نہیں کھیلا جاتا, وہ نہ آگے جاتا نہ پیچھے آتا ہے. اس کو پیس چاہیے ہوتی ہے, اس کو پیس میٹ کرنا ہوتا ہے بلے کو بال سے. بٹ دا تھنگ از وہ نہیں کرنے دیں گے. دین یو ہیو ٹو اسٹیپ آؤٹ آف دا کریز نا یار. دین پھر آپ کو دیکھیں نا, اگر 10 سال میں ہمیں سویپ نہیں سیکھی تو سیکھنی چاہیے تھی نا. اگر آپ نے ڈیپ کٹ مارنا نہیں سیکھی تو سیکھنی چاہیے, تو کرنا ہی پڑے گا. آئی تھنک اگین ہی انڈرسٹینڈس, اف ہی انڈرسٹینڈس کہ کتنی امپورٹنس ہے اس گیم کی. آج وہ دن ہے جہاں پہ وہ ریئلائز کرے گا کہ ویدر ہی از ورتھی ٹو سلیکٹ ان ون ڈیز ان ٹائمز ٹو کم ایز بابر اعظم, اور ول بی ڈراپڈ فرام دا ون ڈیز after today. He has to realize this. اچھا, اس میں you're right because there's so much. Look, stakes are really high. Zainab, جتنا I don't know کوئی 50 کر کے جس کو کتنا کریڈٹ سیٹ کیا, میں نے نہیں دیکھا کسی کو آج تک. ہاں, ایک تو میں نے دیکھا تھا 2000 رنز کر کے ٹیم سے باہر ہوا تھا, وہ تو میں نے دیکھا تھا اپنی وجہ سے, لیکن میں نے کسی کو 70 کر کے اتنا بیشنگ نہیں دیکھی میں نے. بٹ تھنگ از اگین دیکھیے, کل آسٹریلیا بھی دیکھیں بات سنیں, کل آسٹریلیا بھی تو کہہ سکتی تھی ٹھیک ہے 300 350 ہو گیا, چھوڑو یار اپنا 50 کرتے ہیں, نکلتے ہیں. کیوں بھائی,
صحیح انہوں نے کہا ہے ہمیں 2 اوور پہلے بگاتے ہیں. تو پھر اس حساب سے کہ آپ نے بولا کہ 300 بنتے تو مڈل اوورز امپورٹنٹ ہے. سلمان آغا اور آپ کے سلمان علی آغا اس پیوٹل رول پلے کرے گا آپ کا, بہت بڑا تگڑا اسپن بھی کھیلتے ہیں. اچھا, اسپن بہت اچھا کھیلتا ہے, وہ لوٹے گا اسپنرز کو, اور لوٹنا پڑے گا. اکشر کو کیسے اجازت دے دیں, تم ایک ہی ایریا پہ کرتے رہو, کیسے اجازت دے دیں, تو ہر ویریشن کر لے. کلدیپ کو بھی کہہ رہے, کلدیپ از دا کی. یہ سلمان علی آغا از گڈ. ایک ہی دکھاتا ہے پہلا بال. ان کا 101 اسٹرائک ریٹ ہے, ان کی ایوریج جو ہے آف کورس 50 پلس ہے, 52.1, اینڈ ہی ہیز پلیڈ ان انٹیگرل پارٹ. جو مڈل اوورز جو ہمیشہ کہتے ہیں جو پلیٹ فارم بیس سیٹ کریں گے اگر آپ نے بڑا اسکور کرنا ہے, یا خوش دل یا طیب طاہر نے آ کر ایکسپلوڈ کرنا ہے, تو یہ جو فیز ہے بڑا امپورٹنٹ ہوگا ان کا, رضوان کا, سعود کا رول. بالکل ہوگا. دیکھیں فیزز چینج ہوتے ہیں دبئی کے وینیو پہ. اگر آپ پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں تو ایز اے بیٹر نیا بال جو ہے وہ تھوڑا سا بلے پہ آتا ہے. جیسے ہی تھوڑا سا پرانا ہوتا ہے, وہ چاہے پیسرز ہوں چاہے اسپنرز ہوں, وہ تھوڑا سا مشکل بیٹ پہ آتا ہے. آپ کو چیزوں کو بنانا پڑتا ہے. اگر آپ کو سنگل بھی لینی ہے تو آپ کو تھوڑا انٹینٹ دکھانا پڑے گا. اگر آپ کو باؤنڈری بھی مارنی ہے تو وہ ان جگہ پہ نہیں آپ کو زیادہ ٹرائی کرنا جہاں پہ پیچھے فیلڈرز کھڑے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے جی آپ بولے جی جسٹ شوئنگ دی ریفرل ٹو جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کو انڈورس کر رہی ہے بات اسپن کے اگینسٹ. جی بالکل. اور دیکھیں دبئی میں آپ کو ایز اے بیٹر اگر کوئی سیٹل ہو گیا ہے, اسے کنڈیشن سمجھ آ گئی ہے, تو یہ نہیں کرے کہ جیسے پاکستان کے وینیوز پہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے ویسے وہاں پہ کھیلی جائے گی. نہیں, وہاں پہ ڈراسٹک چینجز آتے ہیں. آپ کی اننگز میں آپ نے اگر 70 کی اننگز بھی کھیلی ہے تو وہاں چینج آئے گی. کبھی آپ کو رنز ملیں گے, کبھی نہیں ملیں گے. تو وہ سیلف بلیو رکھنا پڑے گا اور بیٹ بالز کا ویٹ کرنا پڑے گا. اچھا, میرا ایک سوال تم سے, سلمان علی آغا بہتر ہے ایز اے بیٹسمین یا بابر بہتر ہے؟ جس وینیو پہ دیکھیں, نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں ٹیکنیکلی کون ایک بہتر ہے؟ مڈل آرڈر میں کھیلتا ہے, ایک اوپر کھیلتا ہے, ان کا کمپیریزن نہیں بنتا. اور یہ بہت جلدی ہے کہ آپ سلمان علی آغا کو ایک گریٹ کے ساتھ جو ہے آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیں. نہیں میں وہی پوچھ رہا ہوں. نہیں, میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں, بیٹر بیٹسمین کون ہے ان دونوں میں سے ان ٹرمز آف پلئنگ اسپن اور پیس بہت؟ وہ مڈل آرڈر ہے. بٹ اس مڈل بات کر رہا ہوں, اگر وہ انٹینٹ دکھا سکتا ہے نا تو بابر بھی دکھا سکتا ہے. لیکن اس کا گیم ڈفرینٹ ہے نا, سلمان علی آغا کا بابر کا گیم ڈفرینٹ ہے. مار نہیں جا رہا ہے نا, ٹھیک ہے, مار نہیں جا رہا ہے نا, اس سے بات مارنے جاؤ. بڑا امپورٹنٹ ہوگا, آپ بھی جاؤ نا مارنے, کچھ مطلب نہیں ہوتا. انٹینٹ کی بات ہو رہی ہے. اور ٹھیک ہے, ذرا بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ ٹاس کیا کرتا ہے, اور یہ ٹاس بہت جلدی قریب آتا جا رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس